अस्सलाम वालेकुम। न्यूयॉर्क से ताज़ा तरीन आलमी खबरों और तथ्यों के साथ जहांगीर खटक आपकी खिदमत में हाजिर है। नादरीन, आज यहाँ पीर की रात और मार्च की 23 तारीख, जबकि पाकिस्तान में मंगल की सुबह और मार्च की 24 तारीख है। नादरीन, खबरें बहुत ज़्यादा हैं, पाकिस्तान से मुताल्लिक भी हैं, मशरक़ वस्ता की ज़ाहिर मेन खबर है, लेकिन अमेरिका से शुरू करते हैं, जहाँ पर आज दो बड़े वाक़यात हुए हैं गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान। एक तो यहाँ न्यूयॉर्क के लगवाडी एयरपोर्ट पर एक जहाज़ को हादसा पेश आया, जब वो लैंडिंग के दौरान एक फायर ट्रक से टकरा गया और बड़ा शदीद हादसा था। और उसमें जो जहाज का फ्रंट हिस्सा था वो बिल्कुल तबाह हो गया, और उसमें जो पायलट और को पायलट थे वो दोनों बीच में फौत हो गए, हलाक हो गए। जबकि जो बाकी पैसेंजर्स थे वो महफूज रहे। जब ये जहाज लैंड कर रहा था तो कहा जाता है कि उस वक्त इसकी स्पीड कोई 120 मील फी घंटा थी, जब एक फायर ट्रक गलती से रनवे को क्रॉस कर रहा था, और उस वक्त इनके दरमियान टक्कर हो गई और उसमें ये बहुत बड़ा हादसा हुआ। फिर लगवाड़ी एयरपोर्ट न्यूयॉर्क के शहर के दो बड़े एयरपोर्ट्स में से एक है, और ये कैनेडियन एक कंपनी थी, इसका तैयारा था। और दो पायलट जो थे वो बीच में हलाक हो गए, जहाँ बहक हो गए। आ, साथ ही एक और बड़ी खबर आज आई है, और वो पोर्ट आर्थर टेक्सास से आई है, जहां पर के वेलेरो रिफाइनरी, वहां पर एक बहुत बड़ी ऑयल रिफाइनरी है। वेलेरो एक बहुत बड़ी ऑयल कंपनी है। उनकी रिफाइनरी है, वहां पर कोई धमाका हुआ है और उससे वहां पर काफी बड़ी आग लग गई है। और बहुत सारे सवालात हैं, हर किस्म की चमगोइयां हैं। लेकिन चूंकि फिलहाल इसके बारे में ज्यादा मालूमात इसलिए नहीं है कि यानी ये हादसा हुआ कैसे। ये मालूमात जरूर हैं कि वहां पर काफी आग लगी हुई है इस ऑयल रिफाइनरी में। सवालात ये भी उठ रहे हैं कि एक ऐसे वक्त जब मशरक़ वस्ता में जंग जारी है, जब तेल की कामयाबी है, तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, और जो सप्लाई चेन के इश्यूज जो हैं, और जो सप्लाई एंड डिमांड का किस्सा इस वक्त काफ़ी बिगड़ा हुआ है। तो इस तनाजुर में इस हादसे को बड़ी अहमियत इसलिए भी दी जा रही है कि क्या इससे अमेरिका में ऑलरेडी जो तेल की कीमतें ऊपर जा रही हैं, क्या उस पर इसका असर होगा। तो ख्याल है कि इसका असर इलाकाई तो हो सकता है, लेकिन नेशन वाइड मुश्किल ही लगता है, क्योंकि वेलेरो की ये एक ऑयल रिफाइनरी नहीं है, इनकी अपनी कोई 15 हैं। और वैसे भी अमेरिका में बहुत सारी ऑयल रिफाइनरीज हैं। तो ख्याल यह है कि इसका असर बहुत ज़्यादा महदूद होगा, और इमीडिएट शॉर्टफॉल भी कोई नज़र नहीं आ रही। तो मामलात जनरली कम अज़ कम इस आग या हादसे की वजह से शायद तेल की कीमतों पर अमेरिका के अंदर इसका कोई असर ना पड़े। और अब चलते हैं आज की सबसे बड़ी खबर। यकीनन आप सुन चुके हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो अल्टीमेटम दिया था, जिसका कल मैंने जिक्र भी किया था कि आइंदा चंद घंटे बहुत अहम है। और खौफ और खदशा ये था कि शायद डोनाल्ड ट्रंप ने जो ईरान से वादा कर रखा है, एक अल्टीमेटम दिया था कि आपने अगर 48 घंटों के दौरान जो आपने हुर्मुज़ है उसको खोला ना, तो हम आप पर शदीद बमबारी करेंगे और आपका जो पावर ग्रिड है, यानी जो आपका बिजली का निज़ाम है, उसको तहस नहस कर देंगे। लेकिन आज जब ये अल्टीमेटम की एक्सपिरेशन का वक्त आया, तो उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट सामने आया, जिसमें उन्होंने ऐलान किया कि मुझे बड़ी खुशी है कि मैं ये मैं ये रिपोर्ट कर रहा हूँ ये बात, कि हमारी बड़ी प्रोडक्टिव बातचीत हुई है ईरानियों के साथ, और ख्याल है कि हम इस मामले को मुकम्मल तौर पर बातचीत के जरिए हल कर लेंगे। बहुत बड़ी खबर थी, क्योंकि इससे पहले तो इंटरनेशनल ऑयल मार्केट में आग लगी हुई थी, इस वक्त भी लगी हुई है। जो एलपीजी और दूसरी मार्केट जो है गैस की, उनमें भी बहुत आग लगी हुई है। कीमतें ऑलरेडी कोई 30% से ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। तो इस तनाजुर में ट्रंप का ये ऐलान बहुत ज़्यादा यानी पॉजिटिवली रिसीव किया गया। फौरन देखा गया कि इंटरनेशनल ऑयल मार्केट्स में जो जिस वक्त सुबह जब ये यानी आज दिन का आगाज़ हुआ इंटरनेशनल ऑयल मार्केट में कारोबार का, तो तेल की कीमतें उमूमन मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ थी, लेकिन जनरली $113 फी बैरल के करीब थी। लेकिन ट्रंप का जब ये ऐलान हुआ तो एक घंटे के अंदर वो कीमतें नीचे आकर $104 फी बैरल आ गई। कुछ इलाकों में शायद इससे भी नीचे गई। और इसी तरह स्टॉक मार्केट्स, जिनका कि बुरा हाल था, चाहे वो यूरोप में हो, एशिया में हो, या अमेरिका की अपनी स्टॉक मार्केट्स हो, सब जगह पर बहुत ज़्यादा बुरा हाल था। लेकिन जब ट्रंप ने यह ऐलान किया तो उसके बाद मामलात बिल्कुल मुख्तलिफ हो गए, यानी स्टॉक मार्केट्स दोबारा सर्च की ऊपर हुई गई। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में जो है कुछ तेजी आई, यहाँ पर मामलात कुछ बेहतर हुए। लेकिन ट्रंप का अभी ये ऐलान पूरी दुनिया में फैला ही था कि ईरान की जानिब से इसका डिनायल आ गया। ईरान की हुकूमत और हुकूमती जो नुमाइंदे थे, उनकी जानिब से ये खबरें हर तरफ आने लगी कि हमारी अमेरिका से कोई बातचीत नहीं हो रही। ट्रंप ने यह इशारा दिया था कि शायद इस सिलसिले में मामलात जंगबंदी की तरफ जाएं, लेकिन ईरान इस मूड में नजर नहीं आ रहा। और मैं आज इसी पर बहस करूंगा। मैं इस पर बहस नहीं करूंगा कि ट्रंप ने क्या कहा और ईरान ने क्या कहा, बल्कि मैं अपने उस आर्ग्यूमेंट पर बात करूंगा जो मैं मुसलसल कर रहा हूं और दे रहा हूं, आपके खिदमत में पेश कर रहा हूं, कि इस जंग का फैसला कोई मुल्क नहीं करेगा। इस जंग का फैसला इस जंग की कीमत करेगी। और मैं आज इसी पर फोकस भी करूंगा, क्योंकि ट्रंप ने जब ये सब कुछ कहा तो उसके बाद फिर बात ये भी आई
کہ دنیا میں مختلف جگہوں پر ہر قسم کی خبریں تھیں۔ ہاں، قیمت کے آنے سے پہلے پاکستان کا ذکر کرنا چاہوں گا، کیونکہ جو پاکستان کا نام آیا کہ جی پاکستان اور ترکیہ اور مصر، ان تین ممالک کا نام آیا کہ شاید یہ ثالثی کر رہے ہیں ایران اور امریکہ کے درمیان۔ لیکن اس میں سب سے زیادہ جو بڑی خبر سرخیوں میں آئی، وہ فائنینشل ٹائمز کی وہ خبر تھی جس میں کہا گیا، بلکہ دعویٰ کیا گیا کہ پاکستان ایکٹیولی اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی کرائے۔ اور اس سلسلے میں فائنینشیل ٹائمز کی اس رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا کہ اس پاس سنڈے، یعنی تقریباً کوئی 24-36 گھنٹے پہلے، پاکستان فوج کے سربراہ فیلڈ مارشل آصف منیر کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے فون پر رابطہ بھی ہوا۔ اور ساتھ ہی ایک اور بھی بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کی بھی جو ایرانی صدر ہیں مسعود پزشکیان، ان کے ساتھ بھی فون پر بات چیت ہوئی۔ اور اس کے بعد پھر ٹرمپ کا یہ بیان آیا، یا ٹرمپ کا بیان کچھ منٹ پہلے آیا، بعد میں آیا، لیکن کوئی آگے پیچھے ہی تھا۔ اور اسی لیے پھر یہ چہمگوئیاں کافی زیادہ گرم ہونے لگیں کہ کیا واقعی پاکستان یہاں پر ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے، کیونکہ یاد رکھیے کہ اس وقت دنیا میں جتنے بھی ممالک ہیں، ان میں پاکستان ہو گیا، عمان ہو گیا، چند ہی ممالک ہیں جنہوں نے ایک ایسی پوزیشن لی ہوئی ہے کہ جو اچھے خاصے نیوٹرل ہیں۔ یعنی پاکستان کے لیے بہت مشکل صورتحال ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ پاکستان نے اب تک کوشش کی ہے کہ اپنے کارڈز سینسیبلی کھیلے، اور لگتا ہے کہ شاید کسی حد تک وہ اس پہ کامیاب بھی رہے۔ پاکستان غلطی تب کرے گا اگر وہ پاکستان سعودی عرب کے ساتھ اس جنگ میں شامل ہو جائے، وہ فاش غلطی ہوگی، لیکن اب تک پاکستان نے اس سے احتراز کیا، اس سے دور رہا ہے، جو کہ بہت اچھی بات ہے۔ اور اسی لیے پاکستان کو بطور ثالث ایک اچھا کینڈیڈیٹ سمجھا جا رہا ہے۔ اور کچھ یہاں پر ظاہر ہے کہ پاکستانی حکومت کی جانب سے بھی کوئی اعلان نہیں کیا جا رہا، امریکی حکومت کی جانب سے بھی کوئی اعلان نہیں کیا جا رہا، ایران تو اس سے پہلے ہی بالکل انکاری ہے کہ کوئی بات چیت نہیں ہو رہی ہے۔ ہاں، رابطے وغیرہ جو ہیں وہ قائم ہیں، وہ رابطے ہو سکتے ہیں۔ تو اگر ایران یہ مانتا ہے تو پھر یقیناً شہباز شریف صاحب کی بات چیت جو مسعود پزشکیان کے ساتھ ہوئی ہے، تو اس کو بھی پھر اسی کڑی کا ایک حصہ سمجھا جائے کہ جہاں پر پاکستان کی جانب سے ایران کے ساتھ رابطے قائم کیے گئے ہیں۔ اور اگر آصف منیر صاحب کی بات چیت ڈونلڈ ٹرمپ سے ہوئی ہے تو پھر آپ کو کڑیاں ملتی ہوئی نظر آتی ہیں، اور پھر ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ بیان، تو یوں ایک تو یہ ہے۔ اب اس کے اوپر بھی بحث کریں گے کہ کیا امریکہ اور ایران کے درمیان کوئی ایگریمنٹ ممکن بھی ہے کہ نہیں، کیونکہ دونوں جو کچھ مانگ رہے ہیں وہ بالکل مختلف ہے۔ جو ڈسٹینس ہے، جو جو خلیج ہے دونوں کے درمیان، وہ میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ ہے۔ رپورٹ جو ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو ٹرمپ نے جو سوشل میڈیا پر اندیا دیا ہے کہ یہ جو سفارتی کوششیں ہیں ان میں مزید تیزی بھی آ رہی ہے، اور کچھ خبریں یہ بھی ہیں کہ شاید ایک امریکن ڈیلیگیشن پاکستان آ رہا ہے یا آنے والا ہے۔ کچھ تو اس حد تک کہہ رہے ہیں کہ شاید آئندہ 24 گھنٹوں میں آئیں، لیکن یاد رکھیے یہ تمام افواہیں ہیں، کیونکہ اس وقت اس سلسلے میں کوئی باقاعدہ اعلان نہیں ہوا، لہذا میں یہاں پر کوئی قیاس نہیں کروں گا، لیکن میں آپ کی خدمت میں یہ ضرور پیش کروں گا کہ جو خبریں اس وقت گردش کر رہی ہیں، جو کہ بالکل مستند نہیں ہیں لیکن خبریں ہیں، تو شاید اس میں کسی حد تک سچ بھی ہو، لہذا ہم اس کو مکمل سچ نہیں مانتے، لیکن ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ اس امکان کو یکسر مسترد بھی نہیں کیا جا سکتا۔ وجہ یہ ہے کہ جس طریقے سے اب ڈونلڈ ٹرمپ کے کیمپ میں یہ ریئلائزیشن آ رہی ہے کہ جس مہم جوئی پر وہ نکلے تھے، یعنی رجیم چینج کی مہم جوئی پر، تو اس میں تو وہ ناکام ہو گئے۔ ایک اور مہم جوئی یہ تھی کہ وہاں پر ایرانی کھڑے ہوں گے اور اپنی حکومت کا تختہ الٹیں گے، اس میں بھی ناکام ہو گئے۔ پھر ایک اور یہ تھا کہ وہ تقریباً کوئی 700-800 پاؤنڈ جو یورینیم ہے، 60% سے زیادہ انریچ یورینیم، جو کہ ایران نے کہیں چھپا رکھا ہے، اور امریکہ اور اسرائیل کا یہ خیال تھا کہ یا تو ہم اس کو تباہ کر لیں گے یا اس کو ریکور کریں گے، اس میں بھی ناکامی ہوئی۔ اور اس کے بعد پھر جو آبنۂ ہرمز ہے وہ آیا، اور آبنۂ ہرمز اب امریکہ اور اسرائیل کی گلے کی ہڈی بن گیا ہے، کیونکہ ایران کی اس پر مکمل طور پر ایران کا اس پر مکمل کنٹرول ہے۔ وہاں سے جتنی بھی شپ ٹریفک ہے، یعنی جو اس نے مکمل طور پہ بند نہیں کیا، یاد رکھیے آبنۂ ہرمز مکمل طور پر ایران نے بند نہیں کیا، بلکہ وہ جس طریقے سے اس وقت اس علاقے کے تیل کی تجارت کو کنٹرول کر رہا ہے، مجھے تو لگتا ہے کہ اس کی انٹرنیشنل ریمیفیکیشن بہت زیادہ ہوں گی۔ بات اب پیٹرو ڈالر سے تبدیل ہو کر یوان پیٹرو کی طرف چلی گئی ہے، پیٹرو یوان کی طرف چلی گئی ہے۔ یعنی پیٹرو ڈالر اس لیے کہا جاتا تھا کہ تمام تیل کا کاروبار ڈالر میں ہوتا تھا، لیکن اب ایران نے وہ قانونی تبدیل کر دیا ہے۔ وہ اس نے کہا کہ اگر یہ جو آبنۂ ہرمز ہے، اس سے کوئی بھی تیل کا جہاز نکلے گا، پہلے اس کو یہ دکھانا ہوگا کہ اس نے پیسے کس کرنسی میں ادا کیے۔ اگر اس نے یہ رقم چائنیز یوان میں ادا کی ہے اور ساتھ ہی، تو پھر تو معاملہ ٹھیک ہے، پھر وہ جہاز جا سکتے ہیں، تو مکمل طور پر بند نہیں ہے۔ ہاں، البتہ
ان تمام ممالک کے لیے مشکل ہے جنہوں نے کہ امریکہ کو ایئر بیسز دی ہوئی ہیں یا وہاں پر اڈے دیے ہوئے ہیں، اور ان کے بھی میرا خیال ہے کافی حد تک تیل جا رہا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ پیسے امریکی ڈالر نہیں ہوں گے۔ اور اسی لیے اس پورے تناظر میں جو ڈونلڈ ٹرمپ یہ بات کر رہے ہیں کہ جی ہم بات چیت کی طرف جا رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اب اس کی قیمت بہت زیادہ ہو گئی ہے، جنگ کی قیمت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اور میں اسی پر اب بحث کرنا چاہتا ہوں کہ آخر اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ڈونلڈ ٹرمپ اگر واقعی اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ انٹرنیشنل جو آئل مارکیٹ ہے وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہے، جو گولڈ اور سلور کی مارکیٹ ہے وہ زمین بوس ہو چکی ہے، یعنی عالمی تجارت کا تقریباً بیڑا غرق ہو گیا ہے، عالمی معیشت انتہائی خطرے سے دوچار ہے، امریکہ کی اپنی معیشت کو بھی اس سے نقصان پہنچ سکتا ہے، اور امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے اس کی سیاسی قیمت بھی بہت زیادہ بھاری ہو سکتی ہے۔ لیکن پہلے ذکر یہ کرتے ہیں کہ جو جنگ ہے اس کی قیمت آخر بڑی کتنی۔ سب سے پہلی بات جو اس وقت جو پروجیکشنز آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ اگر تیل کی قیمت $100 فی بیرل سے زیادہ زیادہ عرصے تک رہی تو اس سے اوور آل جو انٹرنیشنل اکانومی ہے، جو گلوبل اکانومی ہے، عالمی جو معیشت ہے، اس میں ریسیشن آ سکتا ہے، یہاں پر کساد بازاری آ سکتی ہے۔ دوسرا، اس جنگ سے اس وقت جتنے بھی یہ گلف کنٹریز ہیں، ان کو روزانہ 2.3 ارب ڈالر روزانہ کی بنیاد پر نقصان ہو رہا ہے، 2.3 ارب ڈالر، جبکہ جو پروڈکشن ہے انٹرنیشنل لیول پر جتنی تیل کی جو کھپت ہے، اس میں جتنی تیل کی ضرورت ہے اس میں سے تقریباً 9 ملین بیرل یومیہ تیل غائب ہو چکا ہے، کیونکہ یا تو ریفائنریز رک گئی ہیں گلف کنٹریز میں کیونکہ ان کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے کہ کہاں سٹور کریں، یا پھر ان کو نقصان پہنچا ہے۔ جبکہ یاد رکھیے کہ پوری دنیا کے جو آئل ریزروز ہیں اس کا 50% مڈل ایسٹ میں ہے، اسی طرح پوری دنیا کے جو گیس ریزروز ہیں اس کا 40% مڈل ایسٹ میں ہے۔ لہذا اگر یہ چوکنگ پوائنٹ جو آپ نے ہرمز کہلاتا ہے، اگر یہ ایران کے کنٹرول میں رہا جو رہ رہا ہے، اور لگتا ہے کہ اب ایران یہ کہہ رہا ہے کہ جناب اگر جہاز جو ہے سویز کینال سے گزرتے ہوئے مصر کو فیس ادا کرتے ہیں تو اب جہاز ہمیں بھی فیس ادا کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر یہاں پر جنگ ختم بھی ہو جائے اس کے بعد بھی شاید یہاں پر جو اوشن ٹریفک ہے ان کو یہاں پر کچھ نہ کچھ ٹول ادا کرنا ہوگا، یہ فری ہائی وے نہیں ہوگی۔ اب جو مختلف ممالک ہیں ریجن کے، ان کو کتنا نقصان ہو رہا ہے اور مزید کتنا ہونا باقی ہے جتنی یہ جنگ چلے گی۔ پہلے بات کرتے ہیں اسرائیل کی، اور یاد رکھیے کہ میں آپ کے ساتھ جتنے نمبرز شیئر کر رہا ہوں یہ ریسرچ کی بنیاد پر ہیں اور یہ اپروکسیمیٹ ہیں، ان کو مکمل طور پر یعنی سالڈ نمبرز نہ سمجھا جائے، کیونکہ اس وقت تک ایسی تحقیق کوئی نہیں ہوئی۔ جو بھی یہ نمبرز ہیں یہ اس بنیاد پر ہیں، اور جو میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کرتا ہوں کہ کس بنیاد پر ہیں، وہ اس بنیاد پر ہیں کہ جی ایک ملک جو ہے وہ ڈیلی کے کتنا تیل بیچتا تھا، ان کے اخراجات کتنے تھے، وہ اور طریقوں سے کتنے پیسے بناتے تھے، اس طریقے سے، اور پھر اب جنگی اخراجات آ گئے تو اسرائیل کا ذکر۔ اب تک اسرائیل کی معیشت کو اس جنگ سے تقریباً 45 سے 55 ارب ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے، یہ آج کی بات ہے۔ اور اس میں سے جو نمبرز کیلکولیٹ کیے گئے ہیں تو کہتے ہیں کہ جو ایران نے اسرائیل پر اتنے زیادہ میزائل اور ڈرونز پھینکے ہیں کہ ان کا صرف اپنے ایئر ڈیفنس سسٹم پر اب تک 8 ارب ڈالر خرچہ آیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ جب ایک ایرو 3 انٹرسیپٹر ہوا میں پھینکتے ہیں کسی ایرانی میزائل کو گرانے کے لیے تو اس کی قیمت 3.5 ملین ڈالر ہے۔ اسی طرح جو ڈیوڈ سلنگ ان کا ایک اور ایئر ڈیفنس سسٹم کا انٹرسیپٹر میزائل سسٹم ہے، اس کو جب وہ ایک لاب کرتے ہیں، ایک پھینکتے ہیں، تو اس کے اوپر ان کا 1 ملین ڈالر فی شاٹ جو ہے وہ خرچہ آتا ہے۔ تو اب تک حزب اللہ اور ایران اسرائیل پر ہزاروں کی تعداد میں جو مختلف ڈرونز، میزائلز، راکٹس پھینک چکے ہیں، جس میں کہ اسرائیل میں بہت بڑے پیمانے پر تباہی ہو رہی ہے۔ آج جو خبریں آئی ہیں، جو ویژولز آئے ہیں، وہ ناقابل یقین ہیں۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اسرائیل اور امریکہ ایران پر بھی بہت خوفناک بمباری کر رہے ہیں، ایسی بمباری کر رہے ہیں کہ بعض ویژولز میں تو ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ کوئی لو انٹینسٹی نیوکلیئر یعنی ایٹمی اثاثے استعمال ہوئے ہیں، لیکن گرچہ لگتا تو نہیں ہے کہ ہوئے ہیں، لیکن جس طریقے سے وہاں پر وہ مشروم قسم کے بادل بنتے ہیں تو اس سے ایسا لگتا ہے کہ شاید کوئی بہت ہی بھاری بھرکم ہتھیار ہے۔ اور اسی طرح جو اسرائیل کی اکانومی ہے اس سے 4 لاکھ لوگ جو ہیں اس سے باہر نکل گئے۔ یاد رکھیے کہ جو اسرائیلی فوج ہے اس کے بہت سارے لوگ جو ہیں یہ وہاں کی جو ہائی ٹیک انڈسٹری ہے اس سے وابستہ ہے، ان کو پھر بلا لیا جاتا ہے، یہ بیسیکلی ریزروسٹ ہیں، تو وہ 4 لاکھ لوگوں کو ان کی اکانومی سے باہر نکال دیا گیا ہے، تو اس سے بھی ان کو ارب ہا ڈالر کو ان کی ٹیک انڈسٹری کو نقصان ہو رہا ہے۔ اور پھر جو ان کا انفراسٹرکچر ہے اس کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے، اس کا تو بھی پورا اندازہ ہی نہیں ہے کہ وہ کتنا نقصان ہوا ہے۔ تو گویا اب تک
اسرائیل کو تقریباً 45 سے 55 ارب ڈالر کا نقصان ہوا ہے۔ اسی طرح امریکہ کا جو نقصان ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ 65 ارب ڈالر سے 80 ارب ڈالر کے درمیان۔ اگین یہ اندازے ہیں، میں دوبارہ یہ بات واضح کر دوں کہ اندازے ہیں، یہ ریسرچ کی بنیاد پر جو مختلف کیلکولیشنز آ رہی ہیں ان کے بنیاد پر یہ اندازے لگائے جا رہے ہیں کہ اتنا زیادہ نقصان ہوا ہے، کیونکہ اس میں ظاہر ایمونیشن استعمال ہو رہا ہے، آپ کے فوجی استعمال ہو رہے ہیں، آپ کی فوجوں کی نقل و حرکت ہو رہی ہے، اتنے دور سے آنا، اور پھر ظاہر ہے کہ فیول کے چارجز اور جو اتنی بڑی آپ کی نفری لگی ہوئی ہے، سب کچھ، اور پھر آپ کے ایسٹس پچ میں نقصان اٹھا رہے ہیں، جس طرح F-35 کا گرایا جانا، جبکہ ایران کا انفراسٹرکچر جو ہے وہ تقریباً کولیپس ہونے والا ہے۔ یہ بھی اندازے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ ایران کا نقصان جو ہے وہ اندازہ ہے کہ 165 ارب ڈالر سے 190 ارب ڈالر تک بتایا جا رہا ہے، کیونکہ اس میں ان کا جو مین نقصان ہوا ہے، جس طرح ابھی خارگ آئلینڈ ہے، وہاں پر جو ان کے آئل ڈیپوز تھے، یا ساؤتھ پارس کے جو ان کی گیس فیلڈز ہیں، اس کو جتنا نقصان پہنچا ہے، تو کہتے ہیں کہ صرف وہی نقصان تقریباً 60 ارب ڈالر کا ہے۔ تو ایران کو بھی بے تحاشا نقصان ہوا ہے۔ ایران کی کرنسی گزشتہ ایک مہینے میں 180% ڈی ویلیو ہوئی ہے، تو گویا ایران کو بھی اس کی بہت بھاری قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے۔ ایک اور ملک جس نے کہ بہت زیادہ اب تک اس سے نقصان اٹھایا ہے، اس کا نام متحدہ عرب امارات ہے۔ اس کا جو اب تک نقصان بتایا جا رہا ہے، تو کہتے ہیں کم از کم 42 ارب ڈالر ان کا نقصان ہوا ہے، جس میں کہ دبئی سر فہرست ہے۔ دبئی کے مستقبل کے حوالے سے بڑے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، کیونکہ وہاں پر جو ٹورسٹ ٹریفک ہے اس میں 65% کمی آئی ہے۔ لوگ پہلے وہاں جاتے تھے، یعنی 2025 میں دبئی میں تقریباً 19.1 ملین ٹورسٹ آیا تھا، آلموسٹ 2 کروڑ بندہ سیر کے لیے گیا تھا وہاں پر، لیکن اب وہاں سے لوگ بھاگ رہے ہیں۔ تو اس لیے وہاں پر بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے، اور ایک دن میں، یعنی ایک ہفتے میں، جنگ کے پہلے ہفتے میں، جو دبئی کے 1 لاکھ تقریباً کوئی 63,000 سے زیادہ کمرے ہیں، ان کے ہوٹل رومز ہیں، اس میں سے 80,000 رومز ایک ہفتے کے اندر خالی ہو گئے تھے۔ تو اس لیے دبئی کا بھی فیوچر کافی زیادہ ڈارک ہو چکا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس میں بہت لمبا عرصہ لگے گا کہ جب یہاں پر سب کچھ ریوائیو ہوگا، کیونکہ وہاں کے انفراسٹرکچر کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ اتنا زیادہ نہیں۔ میرے اپنے دوست وہاں رہتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ جو وہاں کے باقی جو آئل ریلیٹڈ انفراسٹرکچر ہے وہ تو حملہ کی زد میں آئے ہیں، ایک آدھ بلڈنگ بھی آئی ہے، لیکن جنرلی وہاں پر لائف نارمل ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ وہاں پر کاروبار کو یقیناً بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے۔ تو دبئی کا فیوچر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان۔ سعودی عرب کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ اس کی اب تک جو نقصان ہوا ہے کوئی 28 سے 35 ارب ڈالر کا نقصان ہوا ہے۔ سعودی عرب کا سب سے بڑا نقصان تو تیل سے جو ان کی آمدنی آتی ہے اس میں کمی ہے، تقریباً روزانہ کی بنیاد پر ان کو 1.2 ارب ڈالر کا نقصان ہو رہا ہے۔ اسی طرح حال کویت اور جو قطر ہے ان کا بھی ہے۔ کویت کا جو نقصان ہے اب تک وہ بتایا جا رہا ہے کہ کوئی 22 ارب ڈالر کا ہوا ہے، جبکہ جو کویت ہے اس کا نقصان جو ہے 18 ارب۔ تو قطر کا 22 ارب، کویت کا 18 ارب۔ اور دونوں کے جو یعنی مین ایسٹس ہیں، جس طرح کہ قطر کی راس لفان LNG فیسلٹی جو ہے اس کو بہت زیادہ نقصان پہنچا، اور کہتے ہیں کہ اس میں کئی ماہ لگیں گے اس کو ریوائیو کرنے میں۔ اور اوور آل جو یہاں پر انٹرنیشنل اکانومی ہے، جس کا میں نے شروع میں ذکر بھی کیا، وہ کہتے ہیں کہ اس کو بھی اس پوری جنگ سے اب تک 1,000 ارب ڈالر تک کا نقصان کا خدشہ ہے۔ اس میں سپلائی چینز کے ایشوز ہیں، اوور آل یعنی جو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے، یعنی صرف ایک مثال میں آپ کو دوں کہ جو میری ٹائم انشورنس ہے، یعنی بڑے ٹینکرز کی جو انشورنس ہے، اس کی جو اس علاقے میں، یعنی جو پرشین گلف کے علاقے میں جو آپریٹ کر رہے ہیں، ان کی جو انشورنس کاسٹ ہے اس میں 4,000% اضافہ ہوا ہے۔ تو اگر تیل کی قیمت کم بھی ہو جائے تو یہاں پر صرف جو آپ کی میری ٹائم انشورنس ہے وہی آپ کو بہت زیادہ نقصان پہنچائے گی۔ تو یوں اس وقت یہاں پر جو معاملات ہیں وہ بہت زیادہ بگڑے ہوئے ہیں۔ اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا امریکہ اور ایران کے درمیان جو بات چیت ہے، چاہے وہ پاکستان سالسی کرے یا کوئی بھی کرے، بہت اچھی بات ہے، آئی وش کہ یعنی کارگر بھی ہو اور اس کو کامیابی بھی ملے، لیکن یہاں پر ایک بڑا سوال ہے کہ آخر کیا کوئی پوائنٹس آف کنورجنس ہیں، کیونکہ سب کے سب پوائنٹس آف ڈائیورجنس ہیں، یعنی اختلافی نقطے زیادہ ہیں اور بہت زیادہ ہیں۔ اور پھر ساتھ یہ کہ امریکہ نے ایران پر اتنی زیادہ بمباری کر ڈالی، لیکن اب تک وہ ایران کی اس اہلیت کو ختم نہ کر پایا۔ اسی طرح اسرائیل روزانہ کی بنیاد پر خوفناک حملے کر رہا ہے، لیکن اس میں ایک فرق نظر آ رہا ہے۔ ایران نے اس جنگ کے لیے 20 سال سے زیادہ تیاری کی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ 2005 میں جب ڈونلڈ رمسفیلڈ امریکہ کے وزیر دفاع تھے، تو اس وقت وہ یہ سوچا جا رہا تھا کہ ہمیں ایران پر بھی حملہ کرنا چاہیے، لیکن اس وقت کہا جاتا تھا کہ اس کی کاسٹ بہت زیادہ ہوگی، تو جارج W. بش کی حکومت اس سے پیچھے ہٹ گئی تھی۔ لیکن ایران کو یہ معلوم تھا کہ ہم پر یہ حملہ ہوگا، تو انہوں نے اس وقت سے تیاری کر دی تھی۔ اب جو اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ ایران نے بنیادی طور پر جو اپنا ڈیفنس کا انفراسٹرکچر ڈیولپ کیے اتنے 20 سالوں کے دوران، کہتے ہیں انہوں نے کہ زیر زمین پورے کے پورے شہر آباد کیے ہوئے ہیں، جہاں پر کہ باقاعدہ ریل کے ذریعے پورا ایک مربوط نظام ہے، جس کے ذریعے وہ اپنے جو ان کے جو کریٹیکل ایسٹس ہیں، جس طرح میزائلز وغیرہ ہو گئے، ان کی ترسیل کرتے ہیں، ان کو مختلف جگہوں پر انہوں نے اسٹور کیا ہوا ہے۔ تو انہوں نے ایک بہت بڑا نیٹ ورک شروع کیا ہوا ہے، اور کچھ یہ کہتے ہیں کہ ایران شاید 6 ماہ تک لڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے، تو اس لیے وہ اس وقت چاہتے ہیں کہ وہ یہ جنگ ختم نہ کریں،
کیونکہ ان کو یہ معلوم ہے کہ اسرائیل اب بہت زیادہ کمزور ہو چکا ہے، اس کی جو ایئر پروٹیکشن ہے وہ کافی کمزور ہو چکی ہے، کیونکہ ان کے چاہے ڈیوڈ سلنگز ہوں یا پیٹریاٹ ہو یا تھرڈ میزائل سسٹمز ہو یا دوسرے تمام کے تمام جو ہیں ان کے جو انوینٹریز ہیں بہت نیچے چلی گئی ہیں، تو وہ اپنا دفاع نہیں کر پا رہے ویسا جیسا کہ پہلے کر رہے تھے۔ اور ایران کے پاس اب، پہلے وہ ڈیفینسو موڈ میں تھا، اب ایران جو ہے وہ اوفینسو موڈ میں ہے، اور وہ دبا کر ایران اسرائیل پر میزائل پھینک رہا ہے۔ آج دیکھیں کتنا شدید حملہ ہوا ہے اسرائیل پر، یعنی کہ درجنوں مختلف اکاؤنٹس ہیں، کیونکہ ایگزیکٹ نمبرز تو کسی کو نہیں معلوم، لیکن کہتے ہیں کہ درجنوں اور کچھ کہتے ہیں کہ سینکڑوں کی تعداد میں، 100 سے زیادہ میزائل جو ہے وہ پھینکے گئے ہیں۔ اسی طرح حزب اللہ بھی دبا کر ان پر حملے کر رہا ہے، جس سے کہ اس وقت اسرائیل بہت زیادہ پریشر میں ہے۔ اسی لیے آج ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان کے بعد پہلی مرتبہ بنیامین نیتن یاہو کی زبان میں بھی تھوڑی تبدیلی تھی، کیونکہ وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ ہاں اگر کوئی اگریمنٹ ہو تو ہمارے جو انٹرسٹ ہیں ان کا بھی خیال رکھا جائے گا، تو گویا وہ پریشر محسوس کر رہے ہیں، جبکہ ایران کو اس وقت سیز فائر میں کچھ زیادہ فائدہ نظر نہیں آ رہا۔ وجہ، ایران کے جو جنگ لڑنے کی صلاحیت ہے وہ ابھی بھی انٹیکٹ ہے۔ کچھ ذرائع یہ کہتے ہیں، مغربی ذرائع، ان کا دعویٰ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایران نے پورے ملک میں جو انڈر گراؤنڈ جو سٹیز بنائی ہوئی ہیں وہاں پر سے میزائل کی سٹوریج فیسلٹیز ہیں، تو یہ امریکہ اور اسرائیل کو مکمل طور پر اس کی معلومات بھی نہیں ہے، لہذا وہ یعنی دہشت پھیلانے کے لیے، خوف پھیلانے کے لیے شہری آبادیوں پر بے دریغ بمباری کر رہے ہیں۔ اور جبکہ ایران جو ہے وہ بھی اب میرا خیال ہے کہ آبادیوں ہی کی طرف جا رہا ہے، اسی کی طرف لڑ رہا ہے، لیکن کہتے ہیں کہ ایران کے کچھ جو میزائل سائٹس ہیں وہ تو اب تک اس علاقے میں تو اب تک کوئی اسرائیلی یا امریکی جہاز گیا ہی نہیں۔ وہ کون سے علاقے ہیں؟ وہ پاکستان اور افغانستان کے بارڈر ریجنز ہیں۔ کہتے ہیں ان علاقوں میں بھی شاید ایران کی کافی بڑی فیسلٹیز ہیں، انہوں نے انڈر گراؤنڈ سٹیز بنائی ہوئی ہیں، تو کہتے ہیں کہ وہ اس کے لڑنے کی تیاری رکھتے ہیں۔ اسی لیے جب ایران نے ڈیمونا پر، یعنی جو اسرائیل کی جو نیوکلیئر ایسٹس کی سائٹ ہے وہاں پر جب حملہ کیا تو اس نے اس سائٹ کو نہیں ٹارگٹ کیا، بلکہ اس سے 10 کلومیٹر دور اس جگہ کو ٹارگٹ کیا جہاں پر کہ اس سائٹ میں کام کرنے والے سائنسدان رہتے تھے، اور یہ ایک وارننگ تھی کہ ہم اگر یہاں حملہ کر سکتے ہیں تو ہم وہاں بھی حملہ کر سکتے ہیں۔ اور شاید اسی لیے اس جنگ میں اگر مزید پھیلاؤ آئے گا تو وہ اسی وجہ سے آئے گا کہ اگر اسرائیل نے بھی مزید اس قسم کے حملے کیے، کہ جب نتانز پر امریکہ اور اسرائیل نے حملے کیے تو رشیا نے وارننگ دی کہ آپ اس سے دور رہیں۔ وجہ، کیونکہ نتانز میں رشین ٹیکنیشینز کام کر رہے ہیں، کافی بڑی تعداد میں نتانز کی جو نیوکلیئر سائٹ ہے وہاں پر رشینز ہیں، کہتے ہیں اس سے دور رہیں۔ تو گویا یہاں پر معاملات بہت زیادہ بگڑے ہوئے ہیں، اور جو اب تک جنگ ہوئی ہے اس میں بہت زیادہ خطرہ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ امریکی بیسس کو بھی بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے، اور یہاں پر جو معاملات ہیں وہ اس طرف جا رہے ہیں کہ جہاں پر اب بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ 23 سال پہلے جب امریکہ نے یہاں پر شاک اینڈ آ کے نام سے ایک کیمپین شروع کی تھی، وہ بھی بمباری کی کیمپین تھی عراق کے اوپر، لیکن 23 سال بعد آج جب آپ دیکھیں تو نیٹو بھی وہاں سے غائب ہے اور امریکہ بھی وہاں سے نکلا ہوا ہے، گویا وہاں پر قبضہ بھی قائم نہ رکھ سکا اور وہاں پر وہ تبدیلی بھی نہ لا سکا جس کی امریکہ خواہش رکھتا تھا۔ کیا ایسا ہی ایران میں بھی ہوگا؟ بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ شاید ایسا ہی ہو کہ اگر امریکہ کچھ بھی کر لے یہاں پر کوئی زیادہ فرق نہیں پڑے گا۔ اب ایران ڈیمانڈ کیا کر رہا ہے امریکہ سے وہ ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ پہلی بات، آپ نے مکمل طور پر مڈل ایسٹ سے اپنی بیسز نکالنی ہے، آپ کو یہاں نہیں رہنا۔ دوسرا، ہمارا جتنا نقصان ہوا ہے اس کا خراج آپ نے ہمیں دینا ہے، $500 ارب تک بتائے جا رہے ہیں کہ ایران ان سے کہہ رہا ہے کہ آپ نے ہمیں $500 ارب دینے، پھر ہم جنگ روکیں گے۔ اور تیسرا، ہم جو ہے اپنا نیوکلیئر پروگرام بھی جاری رکھیں گے، اور چوتھا، ہم اپنا میزائل پروگرام بھی جاری رکھیں گے، آپ اس سے ہمیں نہیں روک سکتے۔ جبکہ امریکہ یہ سب کچھ جو میں نے ابھی عرض کیا اس کے برعکس ڈیمانڈ کر رہا ہے۔ تو اتنا بڑا فرق ہے، جبھی میں کہہ رہا ہوں کہ ثالثی ہو یا جو بھی کچھ ہو، مجھے اس کا اتنا زیادہ آسان حل نظر نہیں آ رہا۔ اس کا حل تبھی نکلے گا جب پیٹرول کی قیمت عالمی مارکیٹ میں $200 فی بیرل تک پہنچے گی، یا امریکہ میں جو پیٹرول پمپ پر لوگ اس وقت گیس کی پرائس دے رہے ہیں اگر وہ $4 کے بجائے $10 فی گیلن دیں تو پھر شاید تبدیلی آئے، پھر شاید بہت کچھ تبدیل ہو۔ اس وقت تک میرا خیال ہے کہ ایران اپنے جو بیٹس ہیں ان کو اسی طرح چلا رہا ہے کہ جتنا نقصان ان کو پہنچا سکتے ہیں پہنچاؤ، کیونکہ اس وقت یہ اپنے آپ کو زیادہ اچھے طریقے سے اپنا دفاع نہیں کر رہے، باوجود اس کے کہ ایران بھی بہت زیادہ مار کھا رہا ہے، بہت زیادہ مار کھا رہا ہے، ان کو بھی بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے۔ لیکن ایران کی ایک طاقت جو سامنے نظر آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ ایران کے پاس ہر نئے دن ایک نیا ویپن سسٹم آ رہا ہے، یعنی خرم شہر کے نام سے ایک میزائل سسٹم جو فتح 2 ہے وہ انہوں نے انٹروڈیوس کیا کہ جی ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں، تو بہت ساری چیزیں۔ آخر میں بہت کوئکلی ذکر کرنا چاہتا ہوں اذربائیجان کا، کیونکہ اذربائیجان ایک بہت امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے اس جنگ کا۔ یاد رکھیے کہ اذربائیجان وہ ملک ہے کہ ہے تو یہ مسلمان ملک، لیکن یہ ترکی کا بھی بہت قریبی اتحادی ہے، اور یہ اسرائیل کا بھی بہت قریبی اتحادی ہے۔ اسرائیل کا جو تیل کی ضروریات ہیں جس میں اس کی فوج اور ایئر فورس کا تیل بھی شامل ہے، اس کی تقریباً 46%، میرا خیال ہے لاسٹ ایئر 2025 میں 46% جو اذربائیجان کا تیل تھا، اسرائیل کا تیل تھا، وہ اذربائیجان سے گیا تھا۔ یہ کس راستے سے گیا تھا؟ یہ باکو تبلیسی
سیہان ایک BTC پائپ لائن بتائی جاتی ہے، 1768 کلومیٹر پائپ لائن ہے جو آذربائیجان سے شروع ہوتی ہے، اور سیہان جو کہ ترکی کا ایک ساحلی شہر ہے وہاں پر جا کر رکتی ہے۔ وہاں کے یہ تیل جو ہے وہاں تک جاتا ہے، پھر اس کے بعد جہازوں میں لد کے وہ جو ہے اسرائیل بھیجا جاتا ہے۔ اب یہاں پر ایران میں ایک بہت بڑی تحریک یہ چل رہی ہے کہ اگر آپ نے اسرائیل کو کمزور کرنا ہے تو آپ اس کی تیل کی رسد کو روکو۔ اگر تیل کی رسد کو روکنا ضروری ہے تو پھر آپ کو اذربائیجان پر حملہ کرنا ہوگا، اس پائپ لائن کو ناکارہ بنانا ہوگا۔ کیا ایران یہ کرے گا؟ میرا خیال ہے اگر یہ جنگ مزید جاری رہی تو مجھے یہ بہت امکان مجھے بہت زیادہ نظر آ رہا ہے کہ شاید ایران اذربائیجان کو بھی نقصان یعنی نشانہ بنائے، ان کے تیل کے انفراسٹرکچر کو، صرف اس لیے کہ اسرائیلی جہاز جو کہ ایران پر بمباری کر رہے ہیں ان میں تیل وہی چلتا ہے جو کہ اذربائیجان سے آتا ہے۔ ناظرین، آج کا شو تھوڑا لمبا ہو گیا لیکن یہ بہت زیادہ اہم موضوع ہے۔ میں معذرت چاہتا ہوں کہ کچھ زیادہ بول گیا، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ بہت ضروری ہے کہ اس کو ایک کانٹیکسچوائلائز کیا جائے کہ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے در پردہ کیا محرکات ہو سکتے ہیں۔ تو وہی میں آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا شو پسند آیا ہوگا۔ جانے سے پہلے آپ سے ایک مرتبہ درخواست کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کامنٹ کیجیے، اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔